खुशियों भरे माहौल में, चमकते हुए चेहरों में उसका चेहरा वाज़ेह था, लेकिन बेरुखी थी, सहमी सी थी, डरी सी थी। वो ज़ुबान जंजीरों से बंधी हुई कुछ भी नहीं कह सकती थी। ये निकाह के वक्त की रस्में हैं यारो, कुछ ना कह सकोगे तुम। कहते हैं मोहब्बत का दूसरा नाम निकाह है। निकाह दो लोगों के दरमियान होने वाला कॉन्ट्रैक्ट या दो लोगों के लिए दरमियान रजामंदी से तय पाने वाला एक पाकीज़ा रिश्ता। लेकिन कई दफ़ा इस रिश्ते को करने से पहले लड़के की रजामंदी तो देखी जाती है और लड़की की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं। उसे मुआशरे की जंजीरों से इज्जत के जाल में फंसा दिया जाता है और कहा जाता है सिर्फ चुप रहने को। ये जैसे मर्द एक कागज़ का टुकड़ा समझकर दस्तखत करते हैं औरत को अपनी ज़िंदगी में आने का हक दे तो देते हैं, लेकिन सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात तक। लेकिन ये निकाह नामा एक लड़की के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। वो सिर्फ दस्तखत नहीं करती बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर देती है, उस अनजान के नाम जो उसका अब मजाजी खुदा होता है। अपने शोहर की खुशी में खुश और गम में उसका साथ देने के वादे करती है, अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर देती है। ये लड़की की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हात में से एक लम्हा होता है। लेकिन मेरे लिए नदामत के अलावा कुछ नहीं। बारात आने वाली है, पूरा घर खुशियों से चहक उठा। अम्मा, उसने बेचैनी से अपनी अम्मा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसके मासूम चेहरे पर एक डर की लहर थी, सहमी सी। कुछ नहीं होता बेटा, ये तो खुशी का मौका है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे अब्बा जैसे भी हैं, सख्त दिल हैं, बेरहम है, लेकिन मुझे इन पर पूरा यकीन है कि वो तुम्हें किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं देंगे। अरफा बेगम ने रोशाइल को अपने सीने से लगाया हुआ था, लेकिन उन्हें अंदर से अभी भी डर था कि कहीं बुरा ना हो जाए, क्योंकि घर में रोशाइल के अब्बा अरशद अली के अलावा किसी ने उसके होने वाले शोहर को नहीं देखा था। अब क्या यहाँ रोना धोना करती रहोगी या उसे बाहर भी लेकर आओगी? बहुत रो लिया है, रुखसती के लिए भी कुछ बचा के रख लो। अरशद अहमद छड़ी का सहारा लेते हुए कमरे में दाखिल हुए। उनके लहजे में तलख कलामी थी जो दिलों में आग लग जाती थी। बाप जैसी नरम कलामी इनमें नहीं थी। वो रोशाइल की 3 बहनें थी, सबसे बड़ी दानिया, मंजली, रोशाइल और सबसे छोटी तस्मिया, सबसे छोटा भाई अली। घर का माहौल हमेशा डरा और सहमा होता था। वजह उनके अब्बू अरशद अली का गुस्सा था। अपनी बेटियों पर तानाबाजी, उनको मुआशरे में बदनाम करने के ताने देते थे। अक्सर रोशाइल उसका शिकार बनती, क्योंकि उसकी बड़ी बहन दानिया पसंद की शादी करना चाहती थी। अरशद अहमद के लगातार ना कहने पर आखिर उसने घर से फरार होने का फैसला कर लिया। इसी वजह से अरशद अहमद का गुस्सा अपनी बेटियों पर और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने रोशाइल और तस्मिया की पढ़ाई रुकवा दी। रोशाइल कॉलेज के आखिरी साल में थी जब उसने पढ़ना छोड़ दिया, जबकि तस्मिया ने 10वीं जमात के लिए इम्तिहान दिए थे। उसके बाद वो किसी कॉलेज नहीं जा सकी। अलबत्ता उनका छोटा भाई स्कूल जाता था। शावेज़ सिकंदर नाम है मेरा। सुन लिया तुम लोगों ने? शावेज़ सिकंदर, मिर्ज़ा सिकंदर का इकलौता बेटा, जिसके लिए कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं, तो फिर वो कैसे नहीं मुझे मिल सकती, कैसे नहीं मिल सकती? शावेज़ की ज़बान लड़खड़ा रही थी, मुंह से आती शराब की बदबू। साफ वाज़िया था कि वो नशे में धुंध था। हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जो आधी हो चुकी थी। साले, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ तुझे कि मैं तेरी नामालूम महबूबा की शादी हो चुकी है, वो जा चुकी है अपने शोहर के साथ, लेकिन तू है मानता ही नहीं। शावेज़ के दोस्त शहरयार ने उसे बताया, जो गाड़ी के आगे टेक लगाए खड़ा था। झूठ, ये नहीं हो सकता कि उसकी शादी हो जाए, वो मेरी होने वाली बीवी, जैसे शावेज़ ने कहा। उसके दूसरे दोस्त जवार ने बात काटी, बीवी थी? अबे बचपन की कहीं मंगनी थी, निकाह नहीं था, जो अभी तक तेरे इंतज़ार में होती, और वो अभी तक तुझे भूल चुकी होगी, और तू है पागल मजनू की तरह उसको ढूंढता है, जैसे जवाद ने कहा। शहरयार और अरसल ने कहका लगाया। शावेज़, शहरयार, जवाद और अरसल तीनों बेहतरीन दोस्त थे। चारों ही अच्छे हमराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन शावेज़ इन तीनों से ज़्यादा अमीर था, मिर्ज़ा सिकंदर की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो था। अच्छा शावेज़ यार, कोई एडवेंचर ही करते हैं आज, हमें ऐसा एडवेंचर करके दिखा जो किसी ने ना किया हो, जैसे अरसल ने कहा। शावेज़ ने साथ गाड़ी पर रखी एक और शराब की बोतल उठाई और लड़खड़ाते हुए गाड़ी से टेक आगे की और चंद कदम आगे बढ़ा। कौन सा ऐसा एडवेंचर है जो तेरे यार ने आज तक नहीं किया?
کوئی دنیا میں ایسا کام نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ شویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواد نے طنزاً کیا، اگر ایسا ہے تو آج پھر یہ کر۔ کیا؟ شویز نے جواد کی طرف دیکھا۔ یہ جو گھر ہے، یہ جو سامنے گھر ہے نا، جسے جواد نے کہا، سب کی نظر اس گھر کی جانب متوجہ ہو گئی جو لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ساری چاندنی نے اس گھر کو اپنے لپیٹے میں لیا ہو۔ بجتے ہوئے بینڈ باجے چیخ چیخ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جواد، تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ارسل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو طنزاً مسکرا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ ہمارا ایڈونچر بوائے اس شادی کے گھر میں جائے اور ایک ایسا ایڈونچر کر کے آئے جس سے ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ جیسے جواد نے کہا، شہریار اور ارسل چونک گئے۔ ابے پاگل ہو گیا ہے، شادی کا گھر ہے اور نشے میں ہے۔ وہ اگر اس حالت میں جائے گا تو مار کھا کر ہی آئے گا۔ اور دیکھ، بارات آ رہی ہے، مطلب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ جواد، تو ہوش میں تو ہو؟ جیسے شہریار نے کہا، شویز آگے بڑھا اور کہا، بس سب چپ کر جاؤ تم لوگ، میں اس گھر میں جاؤں گا اور تم سب دیکھنا، ایسا ایڈونچر کروں گا کہ تم سب لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ شویز کی آواز میں نشہ پن تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اندھے دھند نشے میں تھا اور نشے کی آڑ میں اس نے شادی والے گھر کا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جواد ہنس رہا تھا اور شویز کو اکسا رہا تھا کہ تم سے یہ نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنی عزت اور اپنے دوست کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا ایڈونچر ثابت کرنے کے لیے جانا پڑا۔ لیکن شہریار اور ارسل اس بات پر متفق نہیں تھے۔ لیکن شویز نے سب کی انسنی کی اور اس شادی والے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیٹی کے لیے یہ رشتہ ڈھونڈتے ہوئے؟ عارفہ بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ صحیح اور اچھا بھلا تو ہے، اور ویسے بھی تیری بیٹیوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ خدا کا خوف کر ارشد، وہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، اور میری پھول جیسی بچی کو اس 40-60 بھولے آدمی سے بیاہ رہے ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے، جو اپنی بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرے گا کہ اپنی 25 سالہ بیٹی کو کسی کے بھی ہاتھوں میں دینے لگے ہو۔ ارے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، لیکن تم جیسے سنگ دل انسان کو کیا پتا۔ میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں جانے دوں گی، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ جیسے عارفہ بیگم نے کہا، ارشد نے اس کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ رسید کیا اور اپنی وحشی آنکھوں سے کہا کہ وہ میری بیٹیاں نہیں، سن لیا تم نے؟ وہ تیرے شوہر کی پہلی اولاد ہیں۔ میرا صرف ایک بیٹا ہے علی، اور تیری بیٹیوں کی یہی اوقات ہے۔ ارے شکر کرو میں ان کی شادیاں کر رہا ہوں، ورنہ ان کو کون رئیس زادے رشتے دینے والے۔ عارفہ بیگم وہیں چپ ہو گئی، اس کے پاس اب کچھ بولنے والا رہ ہی نہیں گیا تھا۔ روشائل خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس کی آواز پر چپ کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ سنگ دل ہو چکی تھی، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ اور آخر وہ کہہ بھی دیتی تو کیا اس کے اب رک جاتے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں مانتے۔ انہوں نے آج تک انہیں صرف اپنے باپ کا نام دیا، لیکن پیار نہیں۔ وہ ساری زندگی باپ کے پیار کو ترستی رہی۔ ان کے سگے باپ یعنی عارفہ کے پہلے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عارفہ نے اپنے دور کے رشتہ دار یعنی ارشد علی سے نکاح کر لیا۔ اس دن کے بعد آج تک ارشد روشائل، دانیہ اور تسمیہ کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار نہیں کیا۔ رکو، جیسے شویز نے کہا، سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کی آواز سب سے الگ تھی۔ سب لوگوں کے دلوں میں کئی طرح کے سوال پیدا ہونے لگے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، جیسے شواز نے کہا۔ وہاں موجود سب لوگوں کی نظریں وہیں منجمد ہو گئی۔ سب اس کی بات پر حیران اور چونک گئے۔ روشائل کے ساتھ بیٹھا دلہا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ روشائل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اتارنا چاہا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ابے کون ہے تو؟ شرابی یہاں کیسے آ گیا؟ تو چل نکل یہاں سے۔ ارشد علی نے شویز کو دھکیلا۔ میں نے کہا یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ جیسے شویز نے پھر کہا تو وہ دلہا آگے بڑھا اور غصے سے اس کا گریبان پکڑا اور کہا، سالے کون ہے تو، اور یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو ان کی بیٹی ہی بتا سکتی ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جیسے شویز نے کہا، روشائل کا دل منہ کو آ گیا۔ اس نے گھونگھٹ اتارا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بال آنکھوں پر پڑے تھے اور گہری آواز۔ ارشد احمد اور اس دلہے نے روشائل کی طرف دیکھا جو نہیں میں سر ہلا رہی تھی۔ روشائل کے چہرے کے تاثرات سے صاف واضح تھا کہ وہ شویز کو نہیں جانتی تھی، مگر یہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا؟ بکواس بند کرو، میری بیٹی کو کیسے پتا ہوگا؟ میری بیٹی کا تجھ سے کیا رشتہ؟ رشتہ ابھی بڈھے، میں تیری بیٹی کا عاشق ہوں، تیری بیٹی کا یار۔ خود تیری بیٹی نے آج یہاں بلایا تھا تاکہ میں یہ شادی روک سکوں۔ جیسے شویز نے کہا، خدا کی قسم آسمان پھٹ گیا۔
عرفہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہاں کھڑے سب لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ نہیں ابا، میں اسے نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ارشد نے یہ کہتے ہوئے رشائل کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ ابو خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر یقین کریں، میں اسے نہیں جانتی اور نہ ہی میں آج تک اس سے ملی ہوں۔ چپ کر۔ ارشد نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھانے لگے تھے کہ عرفہ نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ علی کے ابا، رشائل سچ بول رہی ہے، اسے واقعی نہیں اس لڑکے کا پتہ۔ تو کیا یہ خود آ گیا؟ اسے اس نے بلایا ہے تو وہ آیا ہے، جیسے ارشد نے کہا۔ شاویز لڑکھڑایا اور شراب کی بوتل نیچے پھینکی اور کہا، ہاں انکل، مجھے آج رشائل نے خود یہاں بلایا ہے۔ بتاؤ نا رشائل، سب کو ہم ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، رات کو گھنٹے گھنٹے تک باتیں کرتے تھے، بتاؤ۔ شاویز آج کسی معصوم کی زندگی برباد کر رہا تھا، وہ نشے میں دھند تھا، اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کے جھوٹ سے کسی کی زندگی برباد ہوگی۔ پہلی بہن بھاگ گئی، چھوٹی بھی تو ویسی ہی نکلے گی۔ آج ایک عاشق سامنے آیا ہے، کل کو پتہ نہیں کتنے اور آئیں گے۔ بارات میں موجود ایک شخص نے کہا، چلو بھیا، بد چلن لڑکی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں رکھنا۔ چہتے براتیے کہتے ہوئے رشائل کے آگے تھوکتے ہوئے چلے گئے۔ وہ وہیں کھڑی تھی، بس چپ ہو گئی، اس کی زبان چپ ہو گئی۔ کیا کہتی، وہ کیا صفائی دیتی، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب کے سامنے اس کی عزت کو اچھالا گیا، اب کوئی ایسے تھامے گا نہیں۔ ابو اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ رشائل نے اپنے ابا کے پاؤں پکڑ لیے، سارے براتی جا چکے تھے۔ دفع ہو گندی بد چلن باپ کی اولاد۔ ارشد نے رشائل کو لات مار کر پیچھے کیا اور شاویز کو پکڑ کر چیڑ پر بٹھایا، جو پوری طرح نشے میں دھت تھا۔ قاری صاحب، اس کا نکاح پڑھاؤ۔ جیسے ارشد علی نے کہا، رشائل کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اب اس کا نکاح ایک نشے میں دھت شخص کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ ہار گئی، آج اسے اس کی زندگی نے بہت بڑا دکھ دیا تھا۔ رشائل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، آج اس کے دامن پر اپنی بہن کی طرح آوارہ بد چلن بد کردار کا جھوٹے داغ لگ چکے تھے، جسے وہ اگر ساری زندگی بھی دھوتی رہتی، وہ اب کبھی مٹنے والے ہی نہیں تھے اور نہ ہی ہلکے ہونے والے۔ آج شاویز سکندر نے اس معصوم کی زندگی کا ایک ایڈونچر آڑے میں تباہ کر دی، آج اس کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کی قسمت نے کیسا کھیل کھیلا کہ اس کا نکاح اس شخص کے ساتھ ہو گیا، پرچور نشے کی حالت میں تھا، جسے یہ تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دستخط کہاں کرنے ہیں، نکاح ہو چکا تھا۔ عرفہ بیگم وہی چپ بدنامی کے تانوں سے ڈری کھڑی تھی۔ چل اٹھ، رشائل کے باپ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، آج سے یہ تیری بیوی ہے، اب چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کر، اسے مار یا رکھ، جو بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ مر چکی بد چلن لڑکی۔ میری ایک دفعہ بات تو سنیں، جیسے رشائل نے کہا، ارشد احمد نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ رسید کیا اور کہا، دفع ہو جا بد کردار، مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی، جو تو ہے آج وہ ظاہر ہو چکا ہے، رو کیوں رہی ہے؟ اب تو تیرا عاشق سے نکاح ہو گیا ہے تیرا، اور نکل جا اب ہماری زندگی سے، اب کبھی ہمارے گھر کا رخ نہ کرنا۔ ابا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ اماں، آپ ابا کو سمجھا